सीरियल किलर तानेदार नॉवल केस नंबर 41। वो नाश्ता कर रही थी। उसने जिद नहीं की थी। बेला काफ़ी खुश थी। वो खा रही थी। जल्द से दूध भी पी लो, फिर एक काम करते हैं, हम वॉक पर चलते हैं। जैक्सन ने वॉक का नहीं कहा था, उन्होंने कहा था खाया पिया करो, वो बोली और दूध का ग्लास उठा लिया। वो तो ख्वाब था एले, वो आज आएंगे पूछ लूँगी। उसकी बात पे तवज्जो दिए बिना ही बोली, एले प्लीज़ खुद को संभालो, तुम अपने दिमाग से जैक्सन को तसव्वुर कर रही हो, वो परेशान होगी। एले कुछ नहीं बोली। हम वक्त पर चल रहे हैं, ओके। वो उठ गई। मैंने कहा ना जैक्सन से पूछूंगी। तुम जिद मत करो। वो टाइगर क्या मर गया है? उसे ख्याल आया तो पूछा। नहीं, बेला बोली। वो जिंदा है। वो खुश हुई। हाँ वो जिंदा है, वो बीमार हो गया था, बेला ने बताया। एले मुस्कुराई और फिर उदास हो गई। बस खा लिया। उसने खाने की ट्रे उसकी जानिब बढ़ाई। एले ने सर हिलाया और बेला बाहर निकल गई। एले खिड़की से बाहर हल्की हल्की बारिश को होता देख रही थी। इस बारिश को वो अगर महसूस करना चाहती थी तो जैक्सन के साथ दिल ने ख्वाहिश की और उसने ज़ोर से आंखें बंद कर ली। काश वो आ जाए, वो आ जाए कहीं से भी। वो रात में भी तो आता था। क्या वो उसका तस्वुर था? वो सर झुका गई। एक ख्वाब जो रोज़ रात अलग अलग अंदाज में वो देखती थी। बारिश कमरे की खिड़की के शीशों पर ज़ोरों शोर से बरस रही थी और अंदर दिल मुरझाता जा रहा था। अचानक एहसास हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने उस एहसास के तहत सर उठाया और एकदम दिल डूब सा गया। जब वो उसे दिखता था हकीकत ही लगता था। जैक्सन वो कंबल खींचकर हटाती उठी और भागती हुई उसकी बाहों में समा गई और इतनी ज़ोर से उसे जकड़ा कि जैसे अपने अंदर ही पेवस्त कर लेगी। और उसने भी तो फौरन उसे बाजुओं में उचक लिया था। मैं आपको याद कर रही थी, उसका चेहरा थामे वो बोली। जैक्सन के इर्द गिर्द दोनों टांगों को लॉक किए वो किसी छोटे बच्चे की तरह खुशी में उस पर चढ़ी हुई थी। वो रोशनी से दूर खड़ा था। मौसम पहले ही अबर आलूदा था। दिन में शाम का असर समा था और फिर वो मुकम्मल सहरियाबाज में होता था और चेहरा भी मास्क के पीछे वजह से मुस्कुराया था। एले बहुत खुश थी। आपको पता है बारिश हो रही है? वो जोश से बोली। नहीं मैं अंधा हूँ, उसने कहा तो एले खिलखिला उठी। इतना हंसोगी तो लोग पागल समझेंगे। मैं तो पागल हो गई हूँ। वो उसकी आंखों में दीवानगी से देखने लगी। पूरी तरह पागल। उसने जैक्सन का मास्क चेहरे पर से हटाया, उसके होंठों की जानिब देखा। वो खामोश पड़ा था। मुझे आप बहुत याद आते हैं। उसने झुककर उसके गालों को छुआ। जब तुम याद करोगी मैं आ जाऊंगा। बेला कहती है मैं अपनी मर्जी से तसव्वुर करती हूँ। बोलने दो जो बोलता है। उसने उसके बाल संवारे। लेकिन मैं ये सब सच चाहती हूँ। वो फिर से रो दी। वो खामोश हो गया। मेरा ख्याल, मेरा तसव्वुर, मेरी जुदाई नहीं सह पा रही। मुझे अपने साथ ले जाएं। वो बुरी तरह रो दी जबकि जैक्सन ने उसके गर्दन पर हाथ रखा। बाहर दरवाज़ा बजने लगा था। एले को होश नहीं थी। जैक्सन के हाथ उसकी गर्दन पर रेंगते उसे महसूस हो रहे थे। अचानक वो पीछे को गिर गई और उसने उसे बेड पर लिटा दिया। उसकी पेशानी चूमी। दरवाज़ा टूट जाता बजते बजते और वो आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोल दिया। बेला आंखें फाड़े सामने खड़े शख्स को देखने लगी। उसके पीछे ही हेनरी खड़ा था जो अभी भी अंदर दाखिल हुआ था। हेनरी इसे देखे खामोशी से गुजर गया और बेला ना चाहते हुए भी बेहोश हो गई। वो बेला के पास से गुजर गया। जाने का मकसद? जब आ ही गए हो, हेनरी की आवाज़ पर जैक्सन पलटा। मैंने कहा था ना तुम नहीं आ सकते, और तुमने कहा था तुम संभाल लोगे। अरसे बाद उसकी धाड़ सुनी थी उस घर ने। तुम्हारा प्लान फ्लॉप था। दुश्मनों का मुंह मजीद खोल गया। हेनरी भड़का। शट योर माउथ। जब तक जिंदा हो देख लूँगा। तो ठीक है, मुझसे अब किसी भी किस्म की उम्मीद मत रखना। मैं एले को मजीद पागल होते नहीं देख सकता। मैं उसे सब सच बता दूंगा कि तुम और दादा जिंदा हो। हेनरी जैक्सन कराया। तुम जानते हो मैं उसके पास नहीं रह सकता। तो यार उसे आके पागल भी मत करो। प्लीज़ उसे बताने दो। हेनरी ने मिन्नत की। नहीं, वो सख्ती से बोला और बाहर निकल गया।
ہنری دانت پیستا اسے دیکھ رہا تھا جبکہ جیکسن لمبے لمبے ڈنگ بھرتا آگے بڑھا اور اس نے اپنا ماسک اتار دیا۔ اس کے چہرے پر ایک نشان تھا جبکہ آنکھ کا ایک آئی بال گرین تھا۔ اس نے سر پر سے کیپ اتاری، اس کے گھنے بال ایک دم پیشانی پر پھیلے۔ ٹھنڈی ہوا میں ایک سانس بھرتا وہ جمپ لگا کر اپنے پرائیویٹ جیٹ میں چڑھا تھا اور ہنری سے دور جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ بیلا دل تھامے بیٹھی تھی۔ ہنری نے ضروری نہیں سمجھا اسے کوئی جواب دے، لیکن وہ منتظر تھی ہنری سے سوال کرنے کے لیے۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلا، کہیں جا رہا تھا۔ ہنری، وہ ٹوک گئی۔ وہ رک گیا، پلٹ کر دیکھا۔ ایسا کیسا ممکن ہے؟ وہ دنگ تھی۔ دنیا میں سب ممکن ہے جب ہر چیز پلاننگ سے ہو۔ لیکن جیکسن کو پولیس نے وہ شوق تھی مار دیا ہے، وہ بولا جبکہ بیلا کنفیوز سی ہو گئی۔ یہ بات دنیا جانتی ہے، لیکن مبارک ہو تم سچ جانتی ہو تو اپنی چونچ ایلے کے سامنے بند رکھنا۔ وہ باہر نکلنے لگا۔ تم لوگ اس پر ظلم کر رہے ہو، اپنی نسل کی فکر کر لو۔ بیلا کے اندر جیسے غصہ سر چڑھ کر بولا۔ ہمارے کام میں نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تباہ اگر کوئی زندہ ہے تو اسے شکر منانا چاہیے۔ وہ رکے لہجے میں بولتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ بیلا منہ پر ہاتھ رکھے دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ یعنی ایلے جسے اپنا تصور سمجھتی ہے وہ حقیقت ہے، وہ شخص اس کے پاس حقیقت میں آتا ہے کبھی، لیکن کیا اس سے وہ مزید پاگل نہیں ہو جائے گی؟ کیا تھا یہ سب؟ کیوں تھا اور ایسا کیوں کیا گیا؟ اگر وہ بچ گیا تو ایلے کے پاس آتا۔ پچھلے 5 مہینوں سے یہ کون سا ناٹک چل رہا تھا؟ بیلا شدید غصے سے بلبلا اٹھی تھی۔ جی کیا اس معصوم لڑکی کو جا کے سب بتا دے کہ وہ پرسکون رہے، نہیں مرا وہ شخص ہے، اس کے پیچھے وہ پاگل ہو رہی ہے۔ وہ زندہ اور جان بوجھ کے یہ سب کر رہا ہے۔ وہ مٹھیاں بھیج گئی۔ اب تک وہ اس گلٹ میں تھی کہ اس دن اگر وہ ہنری کو نہ روکتی تو ہنری سامنا کر سکتا تھا آرتھر کا، اور شاید اس کا روکنا اس کا جرم تھا۔ وہ اس گلٹ میں ہنری کی ہر بات سہ رہی تھی کہ جیکسن نیا جیک جو شاید اس کا آئیڈل تھا وہ مر گیا، اور کہیں نہ کہیں سے وہ اپنا قصور نکال رہی تھی۔ لیکن اب وہ شدید غصے میں تھی۔ آرتھر نے بھی اسے بیوقوف بنایا تھا، بالکل اسی طرح اس کے باپ کے ٹکڑے کر کے باکس میں بند کر کے فریزر کر دیے تھے۔ وہ کتنا عرصہ اس آس میں جیتی رہی کہ اس کا باپ زندہ ہے، جبکہ وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اور جب اس نے دیکھا تو وہ چیخیں مار مار کے روئی تھی، لیکن جب جیکسن نے آرتھر کے وجود میں اتنی گولیاں بھر کر اس کے جسم کے اتنے ہی ٹکڑے کر دیے تو وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ لیکن جیکسن کے مرنے کا دکھ بہت تھا، لیکن اب نہیں، وہ کسی کی بات کے دباؤ میں نہیں آئے گی۔ وہ اٹھی اور ایلے کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بیچاری سو رہی تھی، اس کی آنکھوں کے آنسو تو ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ بیلا کو اس کی حالت پہ رونا آنے لگا اور اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ ارادہ بنا چکی تھی، وہ سچ ایلے کو بتا کر رہے گی۔ جیک نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جیکسن نے مڑ کر دیکھا۔ ڈو یو نو دیٹ یو بیکم مور اینڈ مور ہینڈسم؟ وہ بولا جبکہ جیکسن نے سر جھٹکا اور سامنے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ سارک صرف مہر ہے، مجھے اصل وجہ تک پہنچنا ہے۔ اس دن کس نے حملہ کیا تھا؟ میں 5 ماہ سے یہ بات جان نہیں پا رہا دادا۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بنا کے ٹیبل پر مارتا بولا۔ دشمن پرسکون ہو جائے تو غلطی کی گنجائش بن جاتی ہے۔ ریلیکس کرو، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا۔ وہ چیئر گھسیٹ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اور اگر ایلے کے ساتھ کچھ ہوا تو فی الحال تم نے اسے چارہ بنا رکھا ہے۔ میں پہلی بار زندگی میں شرمندہ ہوں۔ ڈونٹ وری، ہر چیز سیٹ ہے۔ جیمز کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ استنبول کی سڑکوں پر کتوں کی طرح گھسیٹ دوں گا میں اگر یہ احمد بیراٹ نکلا تو۔ میرا شک وہی ہے، جیک نے کہا۔ لگتا تو ہے، لیکن ہمارے شہر میں اتر کر جیکسن چیئر چھوڑ کر اٹھا۔ اس مشن کے پورے ہوتے تم کھولیا مافیا کو قبول کرو گے۔ ہم نے تمہارے طریقے کو اپنایا، تمہاری ضد پر جیکسن، لیکن اپنا وعدہ مت بھولنا، کبھی تم جان بچا کے فرار ہو جاؤ۔ دادا پلیز یار، فی الحال آپ کی مافیا ایک سڑا ہوا پین کیک بن چکی ہے جسے بھیڑیے کھا رہے ہیں۔ یہی بکواس ہے، اس کی مجھے زہر لگتی ہے، جیک بھڑکا۔ جیمز دانت نکالتا شانے اچکا گیا۔ یہ سب سے بہترین بات ہے کہ میں نے ہی اسے ایسا بنایا ہے۔ وہ اٹھ کر غصے سے باہر نکل گیا جبکہ جیمز نے جیکسن کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ نہ تنگ کرو ڈیڈ کو، وہ بولا۔ جیکسن شانے اچکا گیا۔ مجھے ایلے کی فکر ہے۔ جیکسن اس کیمرے میں دیکھنے لگا جہاں وہ سکون سے سو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، اب اتنا بڑا میدان پار کر چکے ہو،
تو آگے بھی اس جنگ میں جیت تمہاری ہوگی۔ اب تو اپنی ماں سے بول لو۔ جیمز کو یاد آیا اور ہیزل کا ذکر بھی چھیڑ دیا۔ میں ناراض نہیں ہوں، لیکن وہ بھی یہ سمجھا کریں، ان کی اولادوں نہ کہ پوری دنیا۔ مارک اس نے بہت محبت سے پالا تھا۔ میں جوتی کی نوک پر بھی نہیں رکھتا اس بات کو۔ وہ سر جھٹک کر بولا۔ اس کی گرینش آنکھوں میں غصہ شدید تھا، اور جیمز گہرا سانس بھر گیا اور باہر نکل گیا جبکہ جیکسن نے اسے اس اسکرین پر توجہ سے دیکھا۔ یہ تو اس کا دل جانتا تھا کہ اس نے شاید اپنے زندہ ہونے کے لیے خود میں دعائیں کی تھی۔ وہ اسے تنہا چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن اس وقت وہ اس کے پاس بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ایلی جاگی تو جلدی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بیلا اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ میں تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ تم کب جاگو گی؟ بیلا نے کہا تو ایلی نے اپنے چہرے پر سے بال ہٹا کر کانوں کے پیچھے اڑیس لیے۔ ایلی میری بات سنو، جو تمہیں لگ رہا ہے وہ بالکل نہیں ہے، یہاں تک کہ جو دکھایا جا رہا ہے ویسا کچھ۔ بیلا، ہنری کی آواز پہ وہ پلٹی۔ ایلی نے ہنری کی جانب دیکھا۔ کھانا لے کر آؤ، دانت پیس کر وہ بولا۔ بیلا نے غصے سے اسے دیکھا، کچھ بولتی کہ ہنری نے ہاتھ اٹھا دیا۔ آج سے تم فارغ ہو، دفعہ ہو جاؤ۔ اب اپنی شکل لے کر اس نے ناگواری سے کہا۔ بیلا تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہ میرا گھر ہے اور اس میں فیصلہ بھی میں ہی لوں گی۔ باقی جس نے جانا ہے چلا جائے، کہہ کے وہ اٹھی اور دیوار کا سہارا لیتے واش روم میں چلی گئی۔ جبکہ ہنری کے موبائل کی ٹون بجی، اس نے بیلا کو اگنور کر کے موبائل چیک کیا تو جیکسن کا میسج پڑھ کے فون کھول گیا۔ میں دور رہ کر بھی اسے شیرنی بنا سکتا ہوں، یو بلڈی ماؤس، اس نے طنزیہ میسج کیا تھا۔ جبکہ ہنری نے دل کھول کر اسے زبردست گالی لکھ کر بھیجی اور موبائل جیب میں ڈال لیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ بیلا کے نزدیک آیا۔ سچ سامنے لانا۔ تمہیں سچ پتہ بھی ہے جو سامنے لانے کا بیڑا اٹھا لیا ہے تم نے؟ ہاں، مجھے یہ پتا ہے جیکسن زندہ ہے۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ اس کے معاملات میں ٹانگیں مت اڑاؤ، ہنری دانت پیستے ہوئے بہت ہلکی آواز میں بولا تھا۔ بیلا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایلی سے محبت ہم دونوں سے زیادہ کرتا ہے تو زیادہ ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شٹ اپ، یو شٹ اپ، بہت زیادہ ڈرانے دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گھر آئی اور وہاں سے چلی گئی جبکہ ہنری نے گہرا سانس بھرا اور ایلی کا ویٹ کرنے لگا۔ ایلی باہر نکلی تو وہ صوفے پہ بیٹھا تھا۔ بیلا کہاں ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ مبارک ہو، مٹھائی بانٹنی چاہیے مجھے 5 ماہ بعد، کچھ تو بولی تم مجھ سے۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ہنری ہاتھ چھوڑ میرا، وہ بگڑ کر بولی۔ بیٹھ جاؤ، بھوک لگی ہے، مجھے تمہارے ساتھ کھاؤں گا، تمہارے ساتھ کھاؤں گا آج میں۔ کیوں؟ وہ ناگواری سے بولی۔ میرا دل، دوست ہو تم میری محبت ہو۔ وہ آنکھ دبا گیا۔ ایلی کو اس کا انداز ہلکا پھلکا لگا، وہ اپنا ہاتھ کھینچ گئی۔ چلے جاؤ یہاں سے، وہ بولی۔ ٹھیک ہے، چلا جاؤں گا۔ وہ بھی ضد کا پکا تھا۔ ہنری میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ چلا اٹھی، آنکھیں بھیگ گئی۔ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، تم قاتل ہو در حقیقت، میرے جیکسن کے، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے دھکے دینے لگی۔ ہنری کو کافی دکھ ہوا تھا، وہ وہاں سے چلا گیا جبکہ ایلی دروازہ بند کے دروازے سے ٹیک لگائے روتی بہت زیادہ۔ جبکہ جیکسن مٹھیاں بھیجے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید دنیا میں صرف ان 2 لوگوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، بلکہ سب کو اپنے ہاتھ سے تکلیف دے سکتا تھا۔ اپنے ہونٹوں پہ کچھ بھیگا بھیگا سا محسوس کر کے وہ سانس لینے کی کوشش کرنے لگی جبکہ اسے سانس نہیں لیا گیا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی مگر اتنا اندھیرا تھا کہ 400 سے کچھ دکھائی نہ دیا۔ جبکہ جو بھی تھا بے حد جنونی سا ہو رہا تھا۔ وہ خوشبو کو محسوس کر کے پہچان گئی تھی جیکسن۔ اس نے اسے روکنا چاہا اور ایک دم اس کی گردن جگڑی گئی۔ روکا تھا نا تمہیں، ہنری سے بدتمیزی مت کرنا، وہ برہمی سے بولا۔ وہ خاموش رہی۔
کروں گی، وہ قاتل ہے۔ وہ ضدی ہوئی۔ چھپے جیکسن دانت پس گیا اور ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ ایلی کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔